सिहन के बीचों बीच दो मैयतें पड़ी थी और वो साकित सी सतून से टेक लगाए जाने किस गहरी सोच में खोई हुई थी। आंसू तो जैसे खुश्क हो चुके थे। उसे इस हालत में बैठे कितना वक्त गुजर गया था, उसका कोई एहसास न हुआ। सिहन में मोहल्ले वालों का हजूम जमा हो चुका था। कोई उसके पास आकर तसल्ली दे रहा था, कोई अफसोस कर रहा था, कोई उसे रोने को कह रहा था, मगर वह यूं ही बेसुध बैठी रही। किसी की तरफ देखना भी गवारा न किया। उसके वजूद का सकता तब टूटा जब कोई उसके पास आकर बैठा और उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। रोशाने ने चौंक कर देखा तो वो उसके मामू रेहान खानजादा थे, जो उसे बेहद मोहब्बत से देख रहे थे। उन्हें देखते ही रोशानी सारा जब्त बार कर उनके करीब हुई और उनके सीने से लगकर हिचकियों से रोने लगी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम हो गईं, सिवाय दो नफूस के। एक थी मिसेस रेहान खानज़ादा, जो ऐसे छोटे और तंग घर में आकर पहले ही घुटन महसूस कर रही थी, और ऊपर से ये हजूम उन्हें मज़ीद उलझन दे रहा था। दूसरा था मामू का सपूत, उनका इकलौता बेटा अरहम खानज़ादा, जो नागवारी से लोगों के हजूम को देखता हुआ खामोशी से एक तरफ जाकर खड़ा हो गया था और अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। रुशाने की सिसकियां मुसलसल बुलंद होने लगी और मामू उसे हौसला दे रहे थे। शायद उसे कुछ ऐसा कह रहे थे जिससे उसके दिल का बोझ हल्का हो सके और उसके दिल को ज़रा सुकून मिल जाए। बस मेरी जान, मैं आ गया हूं ना, अब तुम अकेली नहीं हो। मामू शफकत से उसके बाल से हिला रहे थे। इधर मिसेस रेहान अरहम के पास जाकर खड़ी हुई। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारा बाप हमें भी साथ इस कचरा कंडी में लेकर आ गया है। कैसे अजीब जगह है, और यहाँ के लोग कितने जाहिल हैं। अरहम ने कंधे उचका दिए। आपको पहले से पता था कि जगह ऐसी है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? और आप खुद भी यहाँ क्यों आई हैं? मेरा तो सांस लेना मुहाल हो रहा है। मशरकी शहजादे जैसे उसके खूबसूरत और दिलकश चेहरे के नकूश नागवारी से बिगड़ रहे थे। क्या करें, मजबूरी है। आखिर रेपुटेशन भी किसी चीज़ का नाम है। अगर आज हम यहाँ न आते तो सारी जिंदगी तुम्हारा बाप हमें ताने मारता रहता। इसलिए आना ज़रूरी था। मिसेस रेहान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अरहम ने एक नज़र उस लड़की पर डाली जो उसके बाप के सीने से लगी हिचकियों से रो रही थी। वो उसका चेहरा देख न सका, मगर यूं किसी लड़की का उसके बाप से चिमट जाना उसे सख्त नागवार गुजरा। और ये कौन है जो इस तरह डैड से चिपक रही है? उसने नागवारी से उसे घूरा। तुम्हारी पुप्पो की बेटी है, जाहिल लोग। ऐसे पागलों की तरह कौन रोता है? मिसेस रेहान को रोशाने का रोना जहर लग रहा था। वो ठहरे वलायती लोग, उन्हें क्या परवाह कि किसी का जितना मर्जी अजीज मर जाए। उनके यहाँ लोग यूं बैन नहीं करते थे। पुप्पो ऐसी जगह रहती थी। इतने गरीब क्यों थे ये लोग? अरहम के माथे पर नागवारी की शिकने थी। और सारी जिंदगी तो मैंने एक बार भी डैड की बहन को हमारे घर आते नहीं देखा। अब अचानक ही डैड की बहन भी निकल आई है और अचानक मर भी गई। वो शदीद बेजार हो चुका था। तुम्हारे डैड अपने बाप के इकलौते बेटे थे और उनकी एक ही बहन थी। जवानी में इतनी हसीन के लोग उसके हुस्न के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। जहर लगती थी मुझे। मिसेस रेहान की आंखों के सामने आयमा खानजादा का खूबसूरत और दिलकश सरापा लहरा गया। तो फिर क्या हुआ था? अरहम ने तजस्सुस के मारे पूछा। क्या होना था? मैडम अपनी जवानी संभाल नहीं पाई और अपने ही बाप के ड्राइवर से चोरी छुपे इश्क लड़ा पकड़ी। आधी रातों को उससे मुलाकातें करती थी। फिर तुम्हारे दादा ने उसे ड्राइवर के साथ निकाह करवा कर हमेशा के लिए उस पर खानजादा हाउस के दरवाजे बंद कर दिए। तभी तो आ गई होगी अपने गरीब शोहर के साथ यहाँ। अरहम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। पुप्पो ने तो नाम डबो दिया हमारे खानदान का। मिसेस रेहान बस कंधे उचका कर रहेगी। वैसे हुआ क्या था दोनों को? अरहम की निगाह एक साथ दो मैयतों पर जा ठहरी। सुना है एक्सीडेंट हो गया था दोनों का, एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए।
ارحم کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی دھندلا سا سایہ لہرا گیا، مگر وہ بظاہر مسکرا دیا۔ ادھر روشانے ماموں سے بار بار سوال کر رہی تھی، ماموں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ ریحان خانزادہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیٹا، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ اسے صرف لفظوں کے سہارے سے دلاسا دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد جنازے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی محلے کے مرد جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، روشانے تڑپ گئی۔ نہیں، چھوڑو میری امی کو، کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا۔ وہ چلائی ہوئی آگے بڑھی، مگر ماموں نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پیچھے کر لیا۔ وہ ان کے بازو میں بن بانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی چیخیں پورے محلے نے سنی۔ پھر جب اس کا صبر، ہمت، حوصلہ سب جواب دے گے تو وہ کب زمین بوس ہوئی اسے خود بھی احساس نہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے اندر اور باہر ایک گہرا بے آواز سناٹا چھا گیا۔ وہ بیڈ کے سہارے ٹیک لگائے اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ خالہ رضیہ محلے کی ایک عورت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا کچھ تو کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی؟ وہ کافی دیر سے اسے کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا خالہ۔ روشا نے ان کے بار بار اصرار کرنے پر کھانے کی پلیٹ پرے کر چکی تھی۔ بیٹا کچھ کھاؤ گی نہیں تو کیسے چلے گا؟ اپنی طبیعت خراب کر لو گی؟ خالہ نے نرمی سے سمجھایا۔ کیا کروں گی طبیعت ٹھیک رکھ کر خالہ؟ لوگوں کا ایک مرے تو انہیں صبر نہیں آتا، میری تو دونوں ماں باپ مر گئے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میری روح میرے جسم سے نوچ کر نکال رہا ہو۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس کے ماں باپ کو مرے 4 دن ہو چکے تھے۔ ماموں کب واپس گئے وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس دن کے بعد اس کے ماموں کو نہیں دیکھا تھا۔ خالہ اس دن سے اس کے ساتھ ہی تھی۔ دن کے وقت باقی محلے کی عورتیں بھی اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتی تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے، اور نہ ہی وہ لوگ اسے تنہا چھوڑ رہے تھے۔ اب اس دنیا میں اس کا تھا ہی کون؟ اس سے پہلے کہ خالہ جواب دیتی، بیرونی دروازے سے ریحان خان زادہ اندر داخل ہوتے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ روشانے کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ روشانے نے خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا، اگر کچھ تھا تو بس پانی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماموں کو اس پر بہت ترس آیا۔ سالوں پہلے جب ان کی بہن کو ان کے باپ نے نکاح کے بعد گھر سے نکالا تھا تو سارے تعلق توڑ دیے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنی بہن سے کبھی کبھار مل لیتے تھے۔ جب وہ پاکستان آتے تھے، وہ زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی رہتے تھے۔ بزنس وہیں سیٹ تھا، شادی بھی وہیں کی تھی، اسی وجہ سے ان کی پاکستان کی واپسی سالوں بعد ہوتی تھی، اور ابھی حال میں ہی وہ مکمل طور پر پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب سے تم اکیلی یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ماموں کا لہجہ نرم اور پرسوز تھا۔ روشانے نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی ماموں، یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں بیٹا، لیکن تمہارا اس محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں یوں اکیلے رہنا محفوظ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تم اب اکیلی ہو، تمہارا کوئی نہیں، کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم میری ذمہ داری ہو، پلیز ضد مت کرو، اپنی ماموں کی بات مان لو۔ انہوں نے نرمی سے درخواست کی۔ روشانی خاموشی سے آنسو بہاتی ہونٹ کاٹتی رہی، اور اس کی یہ خاموشی ہی اس کے اقرار کے مترادف تھی۔ گاڑی خانزادہ مینشن کے پورچ میں رکی۔ ماموں باہر نکلے تو وہ بھی آہستہ سے باہر آئی۔ ماموں نے ملازمہ سے کہہ کر اس کا سامان گاڑی سے نکلوانا شروع کیا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ روشانی نے حیرت بھری آنکھوں سے اس بڑے گھر کو دیکھا۔ ان کے 10 گھر بھی اس گھر میں سما سکتے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، اندر چلتے ہیں۔ ماموں کی آواز پر وہ چونکی اور ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوگی۔ لاؤنج میں ہی ممانی چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ماموں کو اور پھر روشانے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں صاف ناگواری تھی جو روشانے فوراً محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ماموں کے پیچھے پیچھے چلتی ممانی کے قریب آئی
اور مؤدبانہ سلام کیا۔ ممانی نے بے تاثر نگاہوں سے جواب دیا، مگر ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس کے آنے سے خوش نہیں ہے۔ البتہ چونکہ وہ پہلے سے ہی اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے زبان سے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ماموں اب ملازمہ کو آواز دے رہے تھے کہ وہ روشانے کو اس کا کمرہ دکھا دے۔ روشانے ماموں کے کہنے پر خاموشی سے ملازم کے پیچھے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوگی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اس کا سامان بھی وہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ روشانے حیرت سے اتنے بڑے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے گھر کے 2 کمروں سے بھی بڑا تھا۔ خیر، سر جھٹکتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب تک وہ باہر آئی، ملازمہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ روشانے خاموشی سے کھانے لگی۔ اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا غم بھی وہیں چھوڑ کر آئی ہو، اسی لیے اب اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کیسا موڑ آنے والا ہے، مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ اب اسے زندگی ویسے ہی گزارنی ہوگی جیسے ماموں چاہیں گے۔ وہ ان کی محتاج ہو چکی تھی۔ خانزادہ مینشن پر رات اتر چکی تھی۔ وہ دوپہر سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی۔ ماموں نے ملازمہ کے ہاتھ پہ کام بھجوایا تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ دوسری طرف ارحم جو آفس سے واپس گھر داخل ہوا تھا، اس کی پہلی نظر ہی سیڑھیوں سے اترتی روشانے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے روشانے کو گھورتے ہوئے ماں سے پوچھا، تمہارا باپ لایا ہے اسے؟ میں نے تو صبح کافی بحث کی تھی کہ کیا ضرورت ہے اسے یہاں لانے کی، مگر وہی ایک بات، بیٹی کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں اور یہ ہمارے سروں پر نازل ہو گئی۔ تمہارے باپ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، اس کے آنے سے جگہ کم تو نہیں پڑ جائے گی۔ وہ غصے سے اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اسے تو دیکھ کر ہی میرا موڈ خراب ہوتا ہے۔ خیر، جاؤ تم چینج کرو، پھر ڈنر کرتے ہیں، وہ آخر میں لہجہ نرم کرتی بولی۔ ارحم نے بس اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر واپس نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر اس نے اپنے باپ کو روشانے کے پاس بیٹھے دیکھا، جو نہ جانے دنیا جہاں کے کون سی باتیں کر رہے تھے۔ ارحم جو بچپن سے اکلوتا تھا اور اپنے ڈیڈ کی مکمل توجہ کا عادی تھا، اس اچانک شریک توجہ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے باپ کی دلچسپی اب اس لڑکی میں اس سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہی بات اس کا موڈ مزید خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو مسز ریحان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے کھانا شروع کر دیا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اپنے باپ اور روشانے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جبکہ مسز ریحان بھی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کون سی راز و نیاز کی باتوں میں مگن تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، آئمہ جب تمہاری عمر کی تھی تو بالکل ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ ریحان ماموں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اپنی ماں جیسی ہونا اس کے لیے جیسے کوئی بہت بڑی تعریف تھی۔ اس کی ماں واقعی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت خاتون تھی، اور خوبصورتی میں وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ ارحم خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا چلتا رہا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں غصہ اٹھ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی ان کے بیچ کیوں آ گئی ہے؟ کیا وہ اس کے باپ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ اب یہ تمہارا گھر ہے، سادہ کمرے میں بند رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سکون سے بغیر کسی ٹینشن کے گھر میں گھومو پھرے جیسے چاہو۔ وہ ماں بیٹا جو خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، ریحان خانزادہ کی یہ بات سنتے ہی چونکے، اور دونوں نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اور تمہارے کیا شوق ہیں؟ ماموں نے روشانے کو خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ میں زیادہ کچھ نہیں ماموں، بس کوکنگ کر لیتی ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر کبھی مجھے بھی اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر کھلاؤ، ماموں نے خوش دلی سے کہا۔ روشانے پہلی بار کھل کر مسکرائی۔ کیوں نہیں، ضرور ماموں، میں کل ہی آپ کے لیے کھانا بنا دوں گی۔
उसे वाक़ई ही खुशी हुई कि मामू उसे उतना प्यार और अपनायत से बात कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी पहले टेस्ट में पास होगी तो आज के बाद मैं सिर्फ़ तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊँगा। मामू हँसते हुए बोले तो रुशाने ने भी मुस्कुराकर कहा, जैसे आपको अच्छा लगे मामू, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तो आपके लिए खाना बनाकर बहुत खुशी महसूस करूँगी। न जाने कितने दिनों बाद वो यूँ खुलकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ आकर ख़ास तौर पर मामू से बातें करने के बाद उसके दिल की जैसे तन्हाई का बोझ हल्का होने लगा। अगले दिन उसने फ़ौरन मामू की पसंद का खाना बना लिया और उसके हाथ में इतना लाजवाब जायका था कि मामू तारीफ़ करते थक ही नहीं रहे थे। मोमानी और अरहम ने भी न चाहते हुए भी उसके हाथ का खाना चख लिया और मानना पड़ा कि मामू की बात बिल्कुल ठीक थी। खाने का जायका तो जैसे किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट जैसा था। अरहम को तो यकीन ही नहीं आया कि ये खाना रोशाने ने खुद बनाया है। उसे पूरा गुमान था कि उसने कहीं से ऑर्डर करवाया होगा और बाप के सामने रख दिया है। इधर मोमानी के चेहरे पर भी नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि उन दोनों को इसका यहाँ रहना हरगिज पसंद नहीं, मगर मामू की वजह से खामोश रहने पर मजबूर थे। मामू ने तो उससे पहले ही टेस्ट में पास कर दिया था। बस फिर क्या, वो अब रोज़ाना उनके लिए खाना बनाना शुरू कर चुकी थी। दिन एक-एक करके गुज़रते जा रहे थे, मगर बात वाज़िह थी, मामू उससे खुशी थे और मोमानी और अरहम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि वो इस घर में रहे। ये रात का वक़्त था, मिसेस रेहान आईने के सामने खड़ी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी, जब रेहान खानज़ादा बेड पर बैठे किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? मिसेस रेहान ने उन्हें यूँ गुमसुम देखा तो पूछ ही लिया। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि अब्बा ने आयमा को उसका हिस्सा नहीं दिया था। हालाँकि वो उसका हक था, मगर मैं चाहता हूँ कि अब रुशाने को उसका हिस्सा दूँ जो उसका बनता है। उसकी बात सुनते ही मिसेस रेहान का खून जैसे खुश्क हो गया। अगर रेहान जायदाद का बँटवारा करते तो बेशुमार दौलत आयमा की बेटी के हिस्से में जाती और ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो फ़ौरन बोल उठी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही क्या है? वो यहीं हमारे पास ही तो रह रही है। उसे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं तो फिर जायदाद बाँटने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये सब कुछ हमारा है यानी अरहम का है। न चाहते हुए भी उनके लहजे में गुस्सा दर आ गया था। नहीं, ये सब कुछ सिर्फ़ अरहम का नहीं है, हर चीज़ में रोशाने का भी हिस्सा है और मैं उसे वो हक देना चाहता हूँ। मैं उसे उसका हिस्सा देकर ही रहूँगा। रेहान खानज़ादा के लहजे में सख्ती थी हद की तरह। मिसेस रेहान ने फ़ौरन बात बदलने और हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की। वह जानती थी कि रेहान का फ़ैसला आखिरी होता है, मगर वो भी दौलत को यूँ आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे आप रुशाने से मोहब्बत करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। आखिर वो आपकी भांजी है, लेकिन दौलत की तक़सीम सोच कर करनी चाहिए। अगर अरहम को पता चला तो वो तो पहले ही आपसे नाराज़ है और अब तो आप तकरीबन सारा वक़्त रुशाने को दे रहे हैं। वो नर्म मगर चालाक लहजे में समझा रही थी। सोचें, अगर उसे मालूम हो गया कि आप दौलत भी उसी के नाम करने वाले हैं, तो वो और बदगुमान हो जाएगा। वो हमेशा से इकलौता रहा है, उसने कभी आपको किसी के साथ नहीं बाँटा। आपने अगर मज़ीद भी रोशाना की तरफ़दारी की, तो अरहम ना सिर्फ़ आपसे नाराज़ होगा, बल्कि ये भी समझेगा कि आप उस नई आई लड़की की साइड ले रहे हैं। इसलिए ऐसा हल सोचें कि ना सिर्फ़ रोशान नाराज़ हो और ना अरहम। रेहान खानज़ादा ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा। कहना क्या चाहती हो? साफ-साफ अल्फ़ाज़ में कहो। शायद वो उसकी बातों के घूमते हुए अंदाज़ को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। मैं ये कह रही हूँ कि आप अरहम और रुशाने का निकाह करवा दें। इस तरह रुशाने भी हमारी आँखों के सामने रहेगी, अरहम भी नाराज़ नहीं होगा और ना ही दौलत उससे दूर जाएगी। जो कुछ रुशाने का है, वो अरहम का भी हो जाएगा और वैसे भी आप तो हमेशा से चाहते हैं कि रुशाने आपके सामने रहे। आखिर वो आपकी इकलौती बहन की वाहिद निशानी है। मिसेस रेहान बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। उनकी बातें सुनकर रेहान खानज़ादा गहरी सोच में डूब गए, जबकि मिसेस रेहान के चेहरे पर अपनी चालाकी के साए नुमाया थे। वो कभी भी रुशाने को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी,
مگر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ فی الحال یہی راستہ فائدے کا ہے۔ روشانے کے آنے کے بعد سے کھانا وہی بنا رہی تھی اور مسز ریحان نے اپنی کوک کو بھی ہٹا دیا تھا۔ اگر انہیں مفت میں ایک بہترین کام کرنے والی مل رہی تھی تو وہ کیوں اسے جانے دیتی؟ اور اگر روشانے چلی جاتی تو نہ صرف گھر سے جاتی بلکہ جائیداد کا 33% حصہ بھی ساتھ لے جاتی، اور یہ بات وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ انہیں ہر حال میں ارحم کی خوشی عزیز تھی، اور وہ خوب جانتی تھی کہ ارحم کو اپنے بزنس اور اپنی جائیداد سے کس قدر محبت ہے۔ میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا، مگر تم سے کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا اگر نکاح کی بات کی تو شاید تم ناراض ہو جاؤ گی، مگر حیرت ہے کہ تم نے بھی وہی سوچا جو میں سوچ رہا تھا۔ ریحان خانزادہ کے لبوں پر ہلکی سی خوشگوار مسکراہٹ ابھری۔ میری بہت دنوں سے یہی خواہش ہے کہ ارحم اور رشانے کا نکاح کروا دوں، لیکن تمہاری ناراضگی کے خوف سے خاموش رہ جاتا تھا۔ مسز ریحان نے بمشکل اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ انہیں رشانے رتی بھر بھی پسند نہیں تھی، مگر اپنے مفاد کے لیے وہ اسے بہو بنانے کو تیار تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، مجھے اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ روشانے سے بات کر لیجئے گا، ارحم سے میں خود بات کر لوں گی، اپنے طریقے سے اسے سمجھا لوں گی۔ ریحان خانزادہ نے سمجھداری کے اشارے کے طور پر سر ہلایا۔ اب اگلا قدم دونوں کو ہی اٹھانا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ارحم، اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو تمہارا باپ ساری دولت اسے دے دے گا، اور اس وقت ہمیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ نکاح ہی تو کرنا ہے اور ساری دولت تمہارے پاس ہی رہے گی۔ بس پھر کسی مناسب وقت پر جائیداد کے کاغذات پر اس سے سائن کروا لینا اور پھر اسے طلاق دے دینا۔ اس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ارحم کے چہرے پر شدید غصے کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں ماما، میں ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ مسز ریحان نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا، ابھی اس کا پلڑا بھاری ہے اور تمہارے باپ کو اس وقت صرف وہی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں اس سے گھر کے سارے کام کروا دوں گی اور اس کا وہ حال کر دوں گی کہ وہ بے عزت ہو کر یہاں سے چلی جائے گی۔ پھر میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے تمہاری پسند کے مطابق کروں گی۔ بس ابھی تم اپنے باپ کی بات مانو، اس سے تمہارے باپ کا دل خوش ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں رشانے کے لیے واضح ناپسندیدگی چھلک رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ روشانے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ماموں کھڑے تھے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور ہلکا سا مسکرائی۔ ماموں، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں اندر آنے کی دعوت دی تو وہ بھی مسکرائے اور اندر آ گئے اور اس کے پاس موجود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بور ہو رہی تھی، سوچا مطالعہ کر لیتی ہوں۔ ماموں نے ایک گہری سانس لی۔ میں یہاں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں رشانے۔ ماموں کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر رشانے کی مسکراہٹ خود بخود سمٹ گئی۔ جی کہے ماموں، وہ بھی سنجیدہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، لیکن یقین کرو تم مجھے بالکل آئمہ کی طرح عزیز ہو۔ مجھے آئمہ کی پسندیدگی شادی سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف طریقے کا تھا جس پر میرے ابا کو غصہ آیا۔ خیر اب تم یہاں رہتی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے ہوتے یوں لگتا ہے جیسے میری بہن مجھے واپس مل گئی ہے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، پھر توقف کیا۔ لیکن میں تمہاری ساری زندگی اس طرح بٹھا کر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں ایک حل سوچا ہے کہ میں تمہارا اور ارحم کا نکاح کر دوں، مگر آخری فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ ماموں کے یہ الفاظ سن کر روشانے تو جیسے پتھر کی بن گئی۔ وہ بے یقینی میں ماموں کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماموں؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ ہاں بیٹا دیکھو، وہ جوان ہے، تم بھی جوان ہو، اس طرح تم دونوں کو بغیر کسی رشتے کے
ایک ہی گھر میں رکھنا کل کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ لوگ باتیں بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اوپن مائنڈڈ ہے، لیکن اسلام کے مطابق بھی یہ مناسب نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط کام کروں، ماموں بڑے نرم لہجے میں بولے۔ لیکن ممانی اور آپ کا بیٹا، وہ مان جائیں گے کیا؟ روشانے خوب جانتی تھی کہ وہ دونوں کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ماموں نے فوراً جواب دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تمہاری ممانی نے ہی کہا ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم ہمیشہ یہاں رہو۔ وہ بس غصے کو تھوڑی تیز ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے، اور میری تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ تم ہی ارحم کی دلہن بنو، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں بات بگڑ نہ جائے، اس لیے ذکر نہیں کیا۔ مگر جب تمہاری ممانی نے خود کہا کہ وہ یہ نکاح چاہتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری خواہش پوری کر دو، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو۔ اگر تم چاہو تو تم آگے بڑھ بھی سکتی ہو، میں تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ روشانے بے حد یقین کے ساتھ میں تھی۔ ممانی نے خود کہا ہے کہ وہ یہ نکاح کروانا چاہتی ہیں، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا۔ ممانی جو اسے اس گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اب نکاح کروانے پر راضی ہیں۔ روشانے فوراً سمجھ گئی کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی مفاد ہے۔ وہ اب اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ نہ ہی کوئی بے وقوف یا غیر سمجھدار لڑکی، مگر دوسری طرف وہ ماموں کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر ماموں نہ ہوتے تو وہ آج یہاں نہ ہوتی، اور نہ جانے کس در بدر بھٹک رہی ہوتی۔ ماموں نے اس کے والدین کی موت کے بعد سہارا دیا تھا، اور وہ جو بھی تھا اسے انہیں انکار کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ اس وقت انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہی وقت تھا کہ وہ ماموں سے کہتی، جیسا انہیں مناسب لگے۔ لہٰذا اس نے صاف کہہ دیا، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں ماموں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ میری سرپرست ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ روشانے کی بات سن کر ماموں کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر روشانے کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر بالوں پر لب رکھے۔ بہت شکریہ بیٹا، میرا مان رکھنے کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا، اور تم کبھی بھی نہ دکھی ہوگی اور نہ ہی میرے فیصلے پر پچھتاؤ گی۔ ارحم تھوڑا روڈ ہے، لیکن جب تمہارے ساتھ رہے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مردوں کا کیا ہے، شادی کے بعد انہیں بیویوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ماموں کی یہ بات روشانے کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ لے آئی۔ وہ بمشکل مسکرا سکی، مگر اس کی آنکھوں میں درد بھر گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس گھر میں قدم جمانے کے لیے کسی نہ کسی رشتے کی ضرورت تھی، اور ماموں کی بھانجی ہونا کافی نہیں تھا۔ اس لیے لاجیکلی بھی یہ درست تھا کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر مان گئی۔ وسیع ارحم سے مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کا ایٹیٹیوڈ، اس نے آج تک روشانے سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی جب سے وہ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ماموں نے اسی ہفتے نکاح کا اعلان کر دیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، بس چند خاص مہمان کی موجودگی میں۔ روشانے کے وائٹ اور گولڈن فراک میں پہنی ہوئی تھی اور ارحم کے پہلو میں بیٹھی۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارحم نے بھی وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، اور روشانے نے آج پہلی بار اسے اس مشرقی حلیے میں دیکھا تھا۔ اس کے دل نے واقعی اعتراف کیا کہ ارحم نہ صرف خوبصورت مرد تھا، بلکہ اس مشرقی حلیے میں وہ بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ مگر کاش تھوڑا نرم مزاج بھی ہوتا۔ خیر، نکاح سادگی سے مکمل ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد ممانی نے خود روشانے کو ارحم کے کمرے میں چھوڑا۔ آج کل ممانی اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ روشانے ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اتنا تو جانتی تھی کہ ممانی کی یہ محبت صرف دکھاوا ہے۔ بس ارحم تھوڑا انٹروورٹ تھا اور اکثر موڈ میں رہتا ہے، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی پسندیدہ چیزیں یا رشتے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے سدھار لوگی اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو گی۔ ممانی کمرے سے نکلتے ہوئے روشانے کو نصیحت کر گئیں،
روشانے جھجکتے ہوئے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ آدھی رات کے بعد ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ روشانے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھتے ہی سو گئی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر روشانے کی آنکھیں کھلی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور ارحم کی طرف دیکھنے لگی۔ ارحم جو غصے سے کچھ کہنے والا تھا، اس کا قدرتی حسن اور ہلکے میک اپ میں نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ شاید آج اس نے غور سے روشانے کو پہلی بار دیکھا تھا، یا پھر نکاح کے بعد نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بدل رہی تھی، لیکن پھر وہی جلد ہوش میں آ گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میری ماں کو تمہیں ہی بہو بنانے کا شوق چڑھ گیا تھا، اس لیے نکاح ہوا ہے۔ اگر میرا دل مانا تو اس رشتے کے بارے میں سوچوں گا، ورنہ میری طرف سے یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، امید ہے سمجھ گئی ہوگی۔ آئندہ میرے لیے اس طرح سج سور کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چینج کر سکتی ہو اور اس کمرے میں رہنا ہے تو میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کو چھوئے۔ اس کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا، اور اس کے الفاظ روشانے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم سخت مزاج اور اکڑو انسان ہے، مگر اسے یہ توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ نکاح کے چند گھنٹے بعد وہ اسے یہ سب باتیں سنائے گا۔ ارحم ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ روشانے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور آنسو آنکھوں میں ہی روک لیے۔ خاموشی سے اپنی فراک سنبھالی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ چینج کر سکے۔ نکاح کے بعد کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ ارحم اور روشانے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبی لگ رہے تھے۔ وہ اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور روشانے بھی اس کے کسی مسئلے میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ اگر ارحم بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو اسے کرنے دو، روشانے بس اپنی سائیڈ آتی اور سو جاتی۔ ماموں کے سامنے اس نے یہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ارحم اسے پسند نہیں کرتا۔ اس وقت وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب ممانی اس کے پاس آئیں۔ لانڈری والے بہت گھٹیا کام کرتے ہیں، دیکھو روشانے، ارحم کے اتنے اچھے کپڑوں کا کیا حال کر دیا۔ ممانی کے ہاتھ میں ارحم کا ایک سوٹ تھا۔ روشانے نے دیکھا کہ واقعی اس کی مہنگی شرٹ خراب ہو گئی تھی۔ شاید اس نے وہ وائٹ شرٹ رنگین کپڑوں کے ساتھ دھو دی تھی، اس لیے سارا رنگ آ گیا تھا۔ تو آپ لانڈری نہ کروائیں ممانی، روشانے نے مشورہ دیا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں تم نہ ارحم کے کپڑے خود دھویا کرو، اس طرح ٹھیک بھی رہیں گے، اور ویسے بھی وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا ہر کام کرنا تم پر فرض ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ممانی نے نصیحت کی۔ روشانے اب سمجھ گئی تھی کہ ممانی میٹھی چھری بن کر اس کے قریب کیوں آئی تھی۔ انہیں اب اس کے سر پر ایک اور کام مسلط کرنا تھا، مگر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر فرض تھا کہ وہ ارحم کے سارے کام کرے۔ ٹھیک ہے ممانی، ہو جائے گا، میں خود دھو دوں گی، روشانے نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مسز ریحان کے لبوں پر بھی ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ویری گڈ۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ روشانے نے کچن سمیٹ کر کمرے میں قدم رکھا تو ارحم کا کوٹ اور ٹائی ایک صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ بیلٹ اور سوکس دوسرے صوفے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ارحم کپڑے چینج کرنے کے بعد جلدی میں کہیں گھر سے باہر نکلا ہو۔ آج وہ بہت لیٹ آیا تھا، 11 بج چکے تھے، حالانکہ عام طور پر 8 بجے تک آ جاتا تھا۔ روشا نے اس کے جوتے اس کی جگہ پر رکھے، ٹائی اور سوکس اٹھائے، پھر کوٹ اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ کوٹ پر چائے گری ہوئی تھی۔ روشانے نے سوکس اور ٹائی دھونے والے کپڑوں میں رکھ دیے اور کوٹ کو ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں جیبوں میں کوئی ضروری سامان تو نہیں، کیونکہ اکثر ارحم اپنے کوٹ کی جیبوں میں پیسے یا اہم کاغذات رکھ کر بھول جاتا تھا۔ اکثر اسے ارحم کے کپڑوں میں کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی تھی، مگر آج کوٹ کے اندرونی جیب میں جو چیز ملی اس نے روشانے کے حواس مکمل معطل کر دیے تھے۔ روشانے حیرت اور بے یقینی سے اس پیکٹ کو گھور رہی تھی۔ وہ اتنی ان پڑھ تو نہیں تھی کہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا تھا۔ دل میں اندر جھانکنے سے کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ارحم، جو ہمیشہ لڑکیوں سے 100 فٹ دور رہنے والا لگتا تھا، آج عام مردوں کی طرح نکلا، وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ۔
ताल्लुकात बनाने वाला। रोशाने गुस्से में वॉशरूम गई और पैकेट को कॉन्डम की डिब्बियों से निकालकर फ्लश में बहा दिया। इस वक्त रोशाने के दिल में शदीद गुस्सा उभर आया। जो भी था वो उसकी बीवी थी और आज तक अरहम ने ना तो उसके करीब आया और ना ही उसकी बीवी होने का हक दिया। फिर वो बाहर दीगर औरतों के साथ मुंह मार रहा था। रोशाने का दिल चाहा कि वो चीखे चिल्लाए और इस कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे, मगर उसने गहरी सांस ली और खुद को काबू में रखा। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। रोशाने किचन में चाय बना रही थी कि अरहम अचानक उसके पास आ खड़ा हुआ। रात को वो काफी लेट आया था। तब तक रोशाने सो चुकी थी। मेरा कोट तुमने धोया था? रोशाने चाय बनाते हुए बोली तो अरहम अचानक उसकी कलाई मरोड़ कर फेंक दिया। रोशाने की जान कांप उठी। वो आज तक इतने गुस्से में उससे बात नहीं की थी और ना ही कभी उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। और तो और वो उसे छूता भी नहीं था। अरहम ने कोट में हाथ में पकड़ा और उसकी अंदरूनी जेब खंगालना शुरू कर दिया। रोशाने ने देखा, अंदरूनी जेब खाली नहीं थी। अरहम का गुस्सा बढ़ रहा था। इस बात पर कि रोशाने ने उसके कोट को हाथ लगाया या शायद इसमें मौजूद चीज देख ली। रोशाने ने फौरन वजाहत की, हाँ इसमें कॉन्डम था। जब मैं कपड़े धो रही थी, रशीदा का बेटा खेल रहा था, उसने मांगा तो मैंने उसे दे दिया। अरहम का दिमाग जैसे बिजली की तरह उड़ गया। ये वो बीवी थी जिसने आज तक उसके करीब आना भी गवारा नहीं किया, और अब वो उसकी जेब में मौजूद चीज के बारे में पूछ रही थी। किससे पूछकर मैं ये चीजें छुई? अरहम सख्त तैश में आया। बीवी हूं मैं तुम्हारी, फिर भी क्यों मेरी चीजों को हाथ लगाया? क्या कर रहा था ये? रोशाने भी सख्ती से वार्न कर रही थी, अभी जाकर मामू को बताऊंगी कि तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं और बाहर लड़कियों के साथ मुंह मार रहे हो। अरहम बहुत कुछ कहना चाहता था मगर खामोशी से अपने गुस्से को जब्त करता हुआ किचन से बाहर निकल गया। इस बहस के बाद 2 दिन तक उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। इस वक्त वे रोशाने के कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे स्टडी के दराज में एक फाइल मिली। फाइल के कागजात बाहर निकले हुए थे। रोशाने ने सिर्फ कागज वापस रखने के लिए फाइल खोली, लेकिन जब उसकी निगाह फाइल पर लिखे हुए अल्फाज पर गई तो वो वहीं साकित रह गई। न चाहते हुए भी उसने सारे कागजात पढ़ लिए और फिर अचानक उसके हवास जैसे किसी ने छीन लिए। उसी लम्हे अरहम वहां आ गया और उसके हाथों से फाइल छीन ली। ये क्या कर रही हो? अरहम सख्ती से पूछ रहा था। रोशाने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और अपनी आंखों में छुपी दर्द भरी आंख से बोली, तो ये था आपका निकाह करने का मकसद? मैं भी कितनी पागल थी कि सोचती रही कि ममानी मुझे अपनी बहू बनाएंगी। आपको वो दौलत चाहिए थी जो मेरी माँ का इस घर में हिस्सा थी। उसके लहजे में इतनी अजियत और सख्ती थी कि अरहम एक लम्हे के लिए बस खामोश हो गया। रोशाने ने फौरन आगे बढ़कर कहा, और क्या सोचा था आपने? जायदाद मुझसे लेकर मुझे तलाक दे देंगे? अगर मैं एक बार कहती तो मैं इस निकाह के बगैर ही जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर देती। सिर्फ जायदाद के लिए? आपको शर्म नहीं आई मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए? अरहम ने कुछ कहने की कोशिश की मगर रोशाने ने उसे रोक दिया। किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वो खाली खाली निगाहों से स्टडी टेबल पर पड़ा पेन उठाकर पहले जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर गई, फिर तलाक के कागजात पर भी दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसने वो फाइल अरहम के हाथ में थमाई और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। अरहम वहीं साकित रह गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे जायदाद उसके मुंह पर मार दी गई हो। वो अपने पुराने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अरहम ने उससे बात करने की कोशिश की मगर उसे डर था कि रुशाना ये सारी बातें डैड को ना बता दे, इसलिए वो खामोश रही। अरहम बहाने तलाश करता रहा कि बात करे मगर रुशाने ने सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी उसे देखना गवारा ना किया। फिर ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी तो वो वहाँ चला गया। इतने में मिसेस रेहान की भांजी घर में दाखिल हुई। ममानी ने उसे चाय बनाकर अपने कमरे में लाने के लिए कहा। रोशानी चाय बनाते हुए उनके कमरे की तरफ जा रही थी लेकिन वो वर्दा और मुमानी की बातों की आवाज़ कानों में पड़ी तो न चाहते हुए भी वो साकित होगी। आपने तो कहा कि आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी खाला, फिर इस अनपढ़ जाहिल को क्यों अपनी बहू बना लिया? रुशाने शदीद गुस्से में मिसेस रेहान से बोल रही थी। मुमानी ने हंसकर जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैंने सिर्फ जायदाद की खातिर उसका निकाह अरहम से करवाया है
بس ارحم کسی نہ کسی طرح اس سے ان کاغذات پر دستخط کروا لے، اسے کون سا پتہ چلے گا؟ ویسے بھی وہ ان پڑھ جاہل ہی تو ہے۔ جیسے سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کو راستے سے ہٹا کر تمہاری ماں کی شادی اس کی پسند سے کروائی تھی، اسی طرح اسے راستے سے ہٹا کر تمہاری شادی ارحم سے کرواؤں گی۔ میری بہو تم ہی بنو گی، مجھے کون سا وہ پسند ہے۔ روشانے کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ ویسے آپ بہت چالاک ہیں، آپ جانتی تھی کہ میرے ڈیڈ ارحم کی پھپھو کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف میری ماں کی خاطر آپ نے اس آئمہ کو راستے سے ہٹایا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑی اور روشانے کے ہاتھ سے جائز زمین بوس ہوگی۔ اسی لمحے اس کے دل میں یہ بات جاگزین ہو گئی کہ اس کی ماں بے گناہ تھی۔ اس کی ماں کا کسی ڈرائیور کے ساتھ کبھی کوئی افیئر نہیں تھا۔ وردہ کے باپ اور ریحان ماموں برسوں سے کاروباری پارٹنر بھی تھے اور قریبی دوست بھی۔ وردہ کے باپ کی والدہ سے محبت تھی، مگر وردہ کی ماں نے آئمہ کو اپنے راستے سے ہٹانے اور اپنی محبت پانے کے لیے آئمہ خانزادہ کا کردار خراب کر کے اسے دور کر دیا تھا۔ شور کی آواز سن کر وردہ اور ممانی دونوں باہر دیکھی اور روشانے کو دیکھتے ہی ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، لیکن روشانے خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ نیچے آئی اور اتنے میں ماموں بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسے کتنے دھوکے مل چکے تھے۔ اس کی ماں بے گناہ تھی، مگر نانا کی غلط نگاہوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا ہوا ہے روشانے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ماموں نے پیار سے قریب آ کر پوچھا۔ روشانے نے سارا ضبط کھو دیا، آگے بڑھی اور ماموں کے سینے سے لپٹ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ ماموں پریشان ہو گئے۔ اسی دوران ارہن بھی گھر پہنچ چکا تھا، کیونکہ ان کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی، اس لیے دونوں ایک ساتھ گھر آئے تھے۔ ارحم نے بھی روشانے کو روتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روشانے نے ماموں کو طلاق یا جائیداد کے کاغذات کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ماموں، میری ماں کبھی بھی کسی ڈرائیور کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے باپ بے قصور تھے، میری ماں بے قصور تھی۔ یہ سب کچھ ممانی کی سازش ہے، کیونکہ ان کی بہن آپ کے اس بزنس پارٹنر کو پسند کرتی تھی اور وہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے میری ماں پر الزام لگا کر اسے میرے باپ کے ساتھ نکاح کروا دیا اور اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ پوچھے ان سے، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ روشانے چیختی ہوئی مامی کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو سیڑھیوں میں کھڑی گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ماموں کا ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماموں۔ روشانے نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے ممانی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور خبردار مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ ماموں ممانی کے قریب آئے، اس کا بازو سختی سے دبوچے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ممانی نے ان کی آنکھوں میں اتنی سختی دے کر سچ بول دیا، میں نے جو کیا اپنی بہن کی محبت کے لیے کیا تھا۔ ماموں کا صبر لبریز ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ راستے میں ہی رک گئے۔ اپنی بہن کی محبت کے لیے تم نے میری بہن کو گناہ گار بنا دیا، تم نے اس کے کردار کو داغدار کر دیا۔ وہ چیخے۔ دلہن حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پھپھو نے خاندان کا نام تباہ کیا، مگر اس کی ماں ایسا کرے گی اس کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وردہ حیران و پریشان کھڑی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ روشانے ساری باتیں ماموں کو بتا دے گی۔ ماموں روشانے کے قریب آئے۔ تم رو مت، مجھے پتا ہوتا اتنا کچھ ہوا ہے تو میں اس عورت کو اسی روز چھوڑ دیتا، لیکن میں سالوں بے خبر رہا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا ماموں، مجھے آپ میرے گھر چھوڑ آئیں۔ روشانے جو کب سے رو رہی تھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سختی سے فیصلہ سنانے لگی۔ لیکن بیٹا، ماموں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر روشانے نے اپنی بات جاری رکھی۔ مزید نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے صرف اس لیے کروایا تھا کیونکہ آپ جو جائیداد میری ماں کا حصہ مجھے دینے والے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے دیں، اس لیے انہوں نے وہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے میرا نکاح ارحم سے کروایا تاکہ ارحم دھوکے سے مجھ سے ان پیپرز پر دستخط کروا لے۔ پھر یہ مجھے طلاق دینے والا تھا اور میں نے کل رات سارے کاغذات دیکھ لیے تھے اور خود جائیداد اور طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اس گھر میں میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ پلیز ماموں مجھ پر احسان کریں، مجھے میرے گھر بھیج دیں۔ روشانے سختی سے کہہ رہی تھی، اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی۔ وہ یہاں رہ کر اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔
ماموں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارہم کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اس کے پاس آئے۔ ڈیڈ، وہ میں… ارہم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ریحان خانزادہ کا ہاتھ اٹھا اور ارہم کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ تم دونوں ماں بیٹے سے مجھے امید نہیں تھی۔ میرے اپنے ہو کر تم دونوں نے مجھے اتنے دھوکے دیے۔ ماموں پھٹ پڑے۔ ارہم مزید شرمندگی سے جھک نہ گیا۔ روشانے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ روشانے نے اپنا سارا سامان جلد پیک کر لیا اور بس وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل سے اپنا سامان اٹھا رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو ارہم وہاں کھڑا تھا۔ روشانے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی اور اس پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ ارہم اندر آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں روشانے۔ شاید پہلی بار اس نے اس کے نام سے پکارا تھا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ جائیداد، یہ گھر، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتے، ہر چیز آپ کو مبارک ہو۔ میں ہر چیز چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور طلاق کے کاغذات پر میں پہلے ہی سائن کر چکی ہوں۔ اب آپ میری طرف سے آزاد ہیں، جس مرضی کے ساتھ جائیں اور راتیں گزاریں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ روشانے سخت غصے میں تھی۔ ارہم جانتا تھا کہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ روشانے کے ہاتھ وہاں لرز گئے۔ ارہم نے اس بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی ماما کے کہنے پر تم سے نکاح کیا تھا اور وہ کاغذات بھی میری ماما نے ہی مجھے دیے تھے۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ میری ماما نے پھپھو کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ دادا کے ساتھ کیا، ان کی عزت تباہ کی اور پھر اپنی پسند سے نکاح کر کے یہاں سے چلی گئی، اس لیے ان کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں۔ میں اس نقطۂ نظر سے بات کرتا ہوں، ورنہ مجھے جائیداد دینے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ میں باہر لڑکیوں کے ساتھ منہ مارتا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے کوئی وردہ سے شادی کرنی تھی، اور نہ ہی کسی اور سے۔ اور جو تم نے میری پاکٹ میں اس دن دیکھا، وہ میرا نہیں تھا، وہ میرے دوستوں نے میری پاکٹ میں ڈالا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا جاؤں اور وہاں کچھ فن کروں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں شرمندہ تھا کہ تم نے میری پاکٹ میں دیکھ لیا، اس لیے اپنی شرمندگی چھپانے کو میں نے تم سے غصے میں بات کی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں حقیر سمجھا، صرف اس وجہ سے کہ تم ایسی عورت کی بیٹی ہو جو اپنے باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھ سکی۔ مگر اب جب سب سچ سامنے آ گیا ہے تو میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہیں کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ تو تمہیں حقیر سمجھنا چاہیے تھا۔ جب تم نے جانے کی بات کہی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ہاں، مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، نہ ہی میں اتنا اچھا ہوں، لیکن اپنے رشتوں کو کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دی ہے اور اپنوں کو کسی کے ساتھ بانٹنے کی ہمت نہیں۔ پلیز مت جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور روشانے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا شوہر بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنی ماما کی طرف سے بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بابا نے کہا ہے کہ وہ مجھے تبھی معاف کریں گے جب تم مجھے معاف کرو گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ دماغ نے تو کہا تھا کہ کبھی معاف نہ کرو، مگر دل کیا کرے جو ہمیشہ نرم دل تھا۔ میں ماما سے کہوں گا، وہ بھی تم سے معافی مانگیں گی۔ انہوں نے جو کچھ پھپھو کے ساتھ کیا، انہیں اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ وہ روشانے کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لیکن اگر آپ نے پھر سے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی تو… روشانے کی آنکھیں نم تھی، مگر ارہم نے وعدہ کیا۔ بے شک جان لے لینا تم سے، وعدہ کرتا ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا کہ روشانے کے دل پر جمی ساری برف اور سارا غصہ پل میں پگھل چکا تھا۔ دروازے سے ماموں اور ممانی اندر داخل ہوئے۔ ممانی نے بھی روشانے سے معافی مانگی تو اس نے بڑے دل سے اسے معاف کر دیا۔ ویسے بھی اپنی ماں کو تو نہیں لا سکتی تھی۔ زندگی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، لیکن پرفیکشن یہ ہے کہ ہم اس انسان کو اس کی غلطی کے ساتھ قبول کریں
اور خوشی خوشی رہنے کی کوشش کریں۔